देखिए कलाम खुदा, वो भेद जो हम नहीं समझ पाते। रेवरेंड बेनियामिन ज़िया, खुदावंद ने अपने खादम को ये नेमत दी है कि उन छुपे भेदों को हम पर आश्कार करते हैं। तो देखते रहें कलाम खुदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुदा के कलाम से आगाही हासिल करते रहें। तो देखते रहें कलाम खुदा। रसूलों के अमाल और उसका 9वां बाब जो 43 आयात पर मुश्तमिल है। और साउल जो अभी तक खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था, सरदार काहिन के पास गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगे कि जिनको वो इस तरीक पर पाए, खा मर्द खा औरत, उनको बांधकर यरूशलेम में लाए। जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ए साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, है खुदावंद तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मगर उठ, शहर में जा और जो कुछ करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। मेरे जो ये कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा तिलावत की गई है, यकीनन अगर आप बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म हैं, आपने खुद भी इसको पढ़ा होगा और इस पर कई दफा खुदा के लोगों से इस पर सीखा भी हुआ। लेकिन आज हम कलाम मुकद्दस में से इस हिस्से को पहले इस वाक़े पर गौर करेंगे, फिर इसमें से 2 बातें कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। पहली बात ये सीखेंगे कि जब पौलुस रसूल यानी साउल जो था, उन पर यीशु मसीह ज़ाहिर हुआ, उस पर तो वो गिर पड़ा और आवाज आई कि ऐ साउल तू, तो उसने बोला तू कौन है? तो उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। हम पहली बात ये सीखेंगे कि आप किसी भी इलाके में रहते हैं, किसी मुल्क में रहते हैं, अगर का इसलिए लफ्ज़ कह रहा हूँ कि मैं तो फतवा नहीं दे सकता हूँ, आप खुद इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप सच्चे यीशु मसीह के पैरोकार हैं तो फिर जो आपको सताता है वो किसको सताता है? वो यीशु को सताता है। तो इससे मैं ईमान रखता हूँ कि जब आप कलाम मुकद्दस को आज तवज्जो के साथ सुनेंगे, आज के बाद आप किसी भी मुल्क या किसी भी इलाके में रहने से डरेंगे नहीं। ये जानकर के आप बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आपकी जो लाइफ है वो सिक्योर है। कभी कभी ये पाकिस्तान की बात नहीं है, दीगर मुल्कों के अंदर भी ऐसे मुल्क हैं जहाँ लोग अपने आप को सिक्योर फील नहीं करते हैं। लेकिन आज का कलाम सुनकर आप पाकिस्तान के अंदर ही अपने आप को क्या समझेंगे? महफूज समझेंगे। दूसरी बात हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे कि कहा गया, तो उसने कहा कि अब इमाल की किताब 22 बाब में पढ़े तो पौलुस रसूल ने यीशु को कहा कि अब मैं क्या करूं कि तू क्या चाहता है मैं करूं? तो यीशु मसीह ने कहा कि अभी उठ, शहर में जा, जो तुझे करना है वो तुझे क्या किया जाएगा? बताया जाएगा। तो दूसरी बात हम सीखेंगे, आज के बहुत दफा लोग परेशान हैं, आज रूहानी रहनुमा भी परेशान हैं, मुख्तलिफ तरह के लोग खिदमतें करते हैं वो परेशान हैं। और परेशानी की वजह यह है उन्होंने काम खुद तलाश किए हैं। अगर खुदा आपको बताता है कि आपको क्या करना है तो वो आपकी रहनुमाई भी करेगा, वो काम, वो खिदमत करने के लिए आपको ताकत भी देगा, कुव्वत भी देगा और हर तरह के वसाइल क्या करेगा? मुहैया करेगा। ये बात सीखेंगे। आया खुदा के कलाम को तरतीब के साथ सीखें। आप सब जानते हैं
جو بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، یہ طالب علم ہیں کہ پالوس رسول ایک ربی تھا اور فریسی خاندان میں بنیامین کے قبیلے میں پیدا ہوا، اور اسے بڑا ناز تھا، بڑا تکبر تھا، اور اس کا وہ ذکر بھی کرتا ہے کہ میں بنیامین کے قبیلے میں پیدا ہوا، 8ویں دن میرا ختنہ ہوا، یہ ساری فخر کی باتیں، اور فریسی گھر میں پیدا ہوا، کٹر فرقہ، اور میں گملیل کا شاگرد ہوں، یعنی ہر جگہ پہ ٹاپ کی وہ بات کرتا ہے، اور وہ مسیحوں کو ایک ایسا فرقہ جو خدا کے خلاف کام کر رہا ہے یہ سمجھ کر کیا کر رہا تھا، ان کو ستا رہا تھا۔ اور خدا کے کلام میں جب اسٹیفنس کو شہید کیا جا رہا تھا تو یہ ان کے کپڑوں کے پاس کیا تھا، ادھر کھڑا تھا، یعنی یہ بھی اس کے قتل میں کیا تھا، راضی تھا۔ لیکن خدا کے کلام میں جب مسیح خداوند اس کا راستہ روکتے ہیں اور کہتے ہیں سول ہے سول، اور اس نور سے وہ نیچے گر پڑتا ہے اور اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی، اسے نظر کچھ نہیں آتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو جواب آتا ہے میں یسوع ہوں جسے تو پالوس رسول نے تو کبھی یسوع کو نہیں مارا، پالوس رسول نے تو کبھی، لیکن خدا یسوع مسیح اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تو میرے پیروکاروں کو مارتا ہے تو مجھے مارتا ہے، میرے پیروکاروں کو ستاتا ہے مجھے ستاتا ہے۔ اور ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ اسطفنس کو پتھر مار رہے تھے وہ یسوع کو پتھر مار رہے تھے۔ یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں اس کو، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ میں جب ان الفاظ کو پڑھ رہا تھا میں بہت ریلیکس ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی دنیا کی فکریں، پریشانیاں، حالات سے ہم بہت اریٹیٹ ہو جاتے ہیں اور ٹینشن لے کے سٹریس بڑھا کر شاید بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں جسے ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ یسوع مسیح کے سچے پیروکار ہو تو پھر جو کوئی آپ کو ستاتا ہے وہ آپ کو نہیں، کس کو ستاتا ہے؟ جس کے آپ پیروکار ہیں۔ اور وہ فرماتا ہے یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک کیا ہے، یکساں ہے، اپنی قدرت، اپنی عظمت، اپنی عزتی، جس نے فرمایا کہ میں مر گیا تھا میں زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم ارواح کا اختیار میرے پاس۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے اس میں تسلی یہ ہے، اگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے چیک کرنا ہے، خوش فہمی میں نہ رہے، اگر آپ یسوع مسیح کے سچے پیروکار ہیں تو پھر آپ کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں، کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، کسی بھی ایریے میں رہتے ہیں، آپ بدی کر کے دکھ نہ اٹھائیں۔ مسیح کی خاطر جب آپ دکھ اٹھاتے ہیں تو آپ کو جو کوئی ستاتا ہے وہ آپ کو نہیں بلکہ منجی دو عالم خدا یسوع مسیح کو ستاتا ہے۔ آپ خدا کی خدمت کرنے والے مذہبی رہنما ہیں، آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، اور آپ اکیلے میں بھی آپ مسیحی ہیں، اور وہاں آپ اگر چوری کر کے مار کھاتے ہیں تو یہ یسوع کو نہیں ستا رہے لوگ، آپ بدبیانتی کر کے دکھ اٹھاتے ہیں تو یہ یسوع کو نہیں ستاتے لوگ۔
मजहबी रहनुमा भी गैर कानूनी काम करके जेल में जाता, दुख उठाता है, तो वो यीशु के लिए ऐसा नहीं कर रहा। हाँ, अगर राष्ट्रवादी के सबब से, यीशु मसीह की वजह से आप पर कोई झूठा केस बना देता, आपको संसार कर दिया जाता, आपको जला दिया जाता, आपको मार दिया जाता, तो आप स्टिफनेस की तरह खौफजदा ना हो। मसीह खुदावन मुकम्मल क्या कर रहे हैं? वाच कर रहे हैं। और अगर वो नहीं बचा रहे तो इसका मतलब है कि आपकी खिदमत का टर्नओवर पूरा हो गया है और अभी आपको ऊपर बुला लिया गया है। अदरवाइज खुदा की कुदरत में कोई शख्स आपको ना नुकसान पहुंचा सकता है, ना आपकी जान ले सकता है। तो ये मेरे और आपके लिए आज पहला हिस्सा तसल्ली बख्श पैगाम है। कभी कभी आपको डर लगता है, अगर आपकी बेटी अकेले किसी इदारे में क्रिश्चियन है, आपका बेटा, तो आपको डर लगता है हाय ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो आप उनको ये सिखाएं कि वो सच्चे पैरोकार बने, उनका यीशु मसीह के साथ जाती और जिंदा रिश्ता हो। तो फिर जो कोई उन्हें सताएगा, वो किसको सताएगा? बोले जरा, वो बोले भाई किसको? यीशु को। तो जो भी रास्ते के साथ आपके साथ हो, यहां तक कि आप शहीद भी हो जाए, तो आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वो बेटी, आपका बेटा या वो कोई मजहबी रहनुमा समझे कि उसका वक्त पूरा हो गया है, इसलिए खुदा ने ऐसा होने दिया है। और आसमान पर इसका क्या है? बड़ा वजन है, क्योंकि खुदा के कलाम में वो जो राष्ट्रवादी के सबब से सताए जाते हैं, उनके लिए बड़ा क्या है? अजर। बदी के सबब से नहीं। तो ये इम्तियाज करना है मुझे और आपको। कभी कभी हम बदी के सबब से सताए जाते हैं और ये भी हम किस खाते में डाल देते हैं? यीशु के खाते में डाल देते हैं, जो वाजिब नहीं है। तो आज मेरे और आपके लिए ये तसल्ली है कि आप इस मुल्क में, पाकिस्तान में रहते हैं, आप किसी भी पाकिस्तान के एरिया में रहते हो, किसी भी इलाके में रहते हो, किसी भी जगह में रहते हो, आप दुनिया में किसी भी मुल्क में रहते हैं या उस मुल्क के किसी इलाके में रहते हैं, जो में भी हो सकता है कि इलाका अच्छा ना हो, लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आपकी लाइफ क्या है? सिक्योर है। आपकी जिंदगी खुदा के हुजूर सिक्योर है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस बदी से डरने की जरूरत है। अगर आप यीशु मसीह के सच्चे पैरोकार हैं और रास्ते के साथ जिंदगी बसर करते हैं, तो जो कोई आपको बेजा सताता है, दुख देता है, वो आपको नहीं, यीशु मसीह को सता रहा है, यीशु मसीह को दुख दे रहा है। और उसको डील करना किसका काम है? किसका? यीशु मसीह का। मैं ईमान रखता हूं कि अगर आपने गौर से ये बातें सुनी हैं, तो आज के बाद आपका खौफ क्या हो जाएगा? उतर जाएगा। और आज के बाद आप सिर्फ, अगर आप अपने चेक कर लें कि आप हकीकी पैरोकार हैं, आपके बच्चे बीवी हकीकी पैरोकार हैं, तो आप जिस मुल्क में भी, जिस इलाके में भी रहते हैं, आपकी लाइफ सिक्योर है, आप महफूज हैं, क्योंकि कायनात का मालिक ऊपर से आपको मुकम्मल क्या कर रहा है? वॉच कर रहा है। आपको याद है कि यूसुफ को उसके भाई कत्ल करना चाहते थे, लेकिन खुदा ने एक भाई को इस्तेमाल किया और यूसुफ को कत्ल नहीं करने दिया। तो ये आज मेरे और आपके लिए सबक है कि हम जो खौफ सदा रहते हैं,
جہاں خوف آتا ہے وہاں ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو آج کے بعد آپ خوف زدہ نہ ہوں. آپ یسوع مسیح کے سچے پیروکار بنیں. یسوع مسیح کو اپنا حقیقی نجات دہندہ قبول کریں اور اس کی پیروی کریں اور راستی سے زندگی بسر کریں. تو پھر بائبل مقدس کے مطابق یسوع مسیح ستانے والوں کو کہتے ہیں میں یسوع ہوں تو مجھے ستاتا ہے. اگر کوئی آپ کو ستاتا ہے تو یسوع مسیح اس کو کہیں گے تو مجھے ستاتا ہے اور مجھے ستانا آسان نہیں ہے. میں ایمان رکھتا ہوں کہ یقیناً آج کے پیغام کا یہ حصہ آپ کی زندگی کو کیا کر دے گا؟ تبدیل کر دے گا، تاکہ آپ خوف زدہ نہیں ہوں کسی بھی علاقے، کسی بھی ملک، کسی جگہ پہ رہیں. تو یہ لائف کا تھریڈ جو ہے اس سے بہت لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں، لیکن بائبل مقدس ہمیں تسلی دیتی ہے. دوسرا حصہ مسیح خدا میں اعمال 22 باب پڑھے تو پالوس رسول نے کہا کہ خدا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تو مسیح خدا نے کہا اٹھ شہر میں جا، جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا. اب پالوس رسول کو خود کوئی منصوبہ نہیں بنانا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. مسیح خدا نے اس کے لیے منصوبہ تیار کیا ہوا ہے، بس اس کو سمجھنا ہے اور اس پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. میں انتہائی عزت کے ساتھ یہ بات کہتا کہ مجھے دکھ ہے کہ آج کل بہت سارے مذہبی رہنما وہ پوری لائف تک مرتے ہوئے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کرنا کیا ہے. ان کو اپنی خدمت کا پتہ نہیں چلتا، خدمت کس طرح کرنی ہے یہ پتہ نہیں چلتا. ان کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ خدا کہہ رہا ہے یا کون کہہ رہا ہے. اس آیت کو سمجھے کہ جو تجھے کرنا ہے وہ تجھ سے کہا جائے گا. یعنی گویا کہ جو آپ کو کرنا ہے وہ آپ کو بتایا جائے گا، اور جو بتایا جائے گا سیم اسی طرح کرنا ہے. اور اس کے لیے اگر آپ کلام مقدس کا مطالعہ کریں تو خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول 3 چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر. پہلی بات کہ لسن کیئرفلی، وہ خدا کی باتوں کو دھیان سے سنتا، ان پر دھیان گیان کرتا ہے تاکہ وہ ان باتوں کو سمجھ سکے. اور رومیو کے خط میں 12 باب میں لکھا ہے کہ اپنا بدن خدا کی نظر کر دو اور پھر تجربے سے معلوم کرو خدا کی مرضی کیا ہے. اور اسی کو جس کو خدا نے جس کو استعمال کر کے لکھوایا وہ کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. گویا کہ وہ خدا کی بڑی توجہ کے ساتھ باتوں کو سنتا ہے، خدا کی مرضی کو بڑی توجہ کے ساتھ معلوم کرتا ہے. اور پھر ضروری ہے کہ کوئی بھی کام آپ کریں کبھی چیک کیجئے گا، آپ برا کام کریں یا اچھا کام کریں، پہلے آپ اپنا مائنڈ پریپیئر کرتے ہیں، اپنے ذہن میں اس کو قبول کرتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کام کرتے ہیں. ورنہ مر جاتے ہیں، آپ کام نہیں کرتے. چاہے آپ کو کوئی جبرن بھی کوئی کام کرے، بہت سارے لوگ ہیں مر جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتے. لیکن جب آپ اپنا دماغ تیار کر لیتے ہیں وہ کام برا ہے یا اچھا وہ کر لیتے ہیں آپ. تو خدا کے کلام میں خدا کا بندہ جو ہے وہ پریپیئر مائنڈ فار ایکشن، عمل کے لیے اپنے دماغ کو کیا کرتا ہے؟ تیار کرتا ہے. اور اس کے لیے خدا کے کلام میں کرنتھیوں کے خط میں لکھا ہے کہ کوئی خیال بھی جو مسیح کے خلاف آتا ہے میں اسے قیدی بنا دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ خدا کا بندہ
خدا کی مرضی پر عمل کرنے کے لیے پہلے اپنے دماغ کو کیا کرتا ہے؟ تیار کرتا ہے، اور وہ خیالات جو خدا کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں ان کو قیدی بنا لینے کا مطلب اس کو اثر انداز نہیں ہونے دیتا ہے۔ اور تیسری بات کہ جیسا کہا گیا ہے وہ ویسا ہی کرتا ہے۔ تسلیکیوں کے خط کا مطالعہ کریں تو وہاں خدا کا بندہ تسلیکیوں کی کلیسیا کو کہتا ہے کہ خدا نے جس طرح کلام ہمارے منہ میں ڈالا ہم نے آپ تک پہنچا دیا ہے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کی، اور ہمارے لبوں سے تم نے کبھی خوشامد نہیں پائی گئی ہے۔ جیسا کہا گیا ہے ویسا ہی کیا ہے۔ اور یہاں تک کہ جب خدا کا بندہ خوشخبری کے لیے مقدونیہ جانا چاہتا ہے تو فرماتا ہے، لکھتا ہے کہ روح القدس نے روک دیا اور میں وہاں نہیں گیا۔ جیسا کہا گیا ہے ویسا ہی کیا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ جو مذہبی رہنما ہے وہ اور عام لوگ بھی، اور آج تو خدا معاف کرے، میں تو چاہتا ہوں سارے لوگوں کی مذہبی رہنما بن جائے، کلیسیا رہے کوئی نہ، لیکن بنے اس طرح کے جو کہا جائے وہی کرے، ساری دنیا خادم بن جائے۔ لیکن کاش ایسے لوگ ہوں جو وہی کریں جو صرف کون کہہ رہا ہے؟ خدا۔ یہ جو ویژن کہتے ہیں نا رویا، تو بائبل مقدس کے مطابق یہ کئی قسم کی رویا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میری رویا یہ ہے، تو بائبل مقدس میں لکھا ہے دماغی خیالات کی رویا، جو آپ کے دماغ کے خیال آتے ہیں وہ رویا، بےہودہ رویا، جھوٹی رویا، آسمانی رویا۔ اور خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے اے اگربا بادشاہ میں آسمانی رویا کا نافرمان۔ آج چیک کریں کہ آپ کی کون سی رویا ہے، آسمانی رویا یا بےہودہ رویا، دماغی خیالات کی رویا، جھوٹی رویا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، اور ساری زندگی لوگ بس اسی آوارگی میں مر جاتے ہیں، تو ان کو سمجھ ہی نہیں لگتی کرنا کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ لسن کیئرفل، وہ خدا کی توجہ کے ساتھ سنتے ہی نہیں، اور جب سنتے نہیں ہیں تو وہ ان کا مائنڈ جو ہے، ان کا دماغ تیار نہیں ہے کہ وہ وہی کرے جو خدا نے کہا ہے۔ سول کو خدا نے کہا کہ امالیکیوں کو زندہ نہیں چھوڑنا، کوئی چیز نہیں لانا، اور وہاں سے بھیڑے لے آیا، اور جو آج کیا پیدا کیا؟ لوگوں نے کہا بھائی تجھے کس نے کیا کہا تھا؟ خدا نے، اور تیرا کام کیا تھا کہ وہی کرے جو خدا نے کہا ہے، لیکن اس نے وہ کیا جو لوگوں نے کہا، اور خدا نے اسے رد کر دیا۔ آگے وہ خدا کی مرضی پوچھتا ہے۔ کئی لوگ ہیں نا، لوگ کہتے ہیں خدا بتاتا نہیں ہے، تو بھائی آپ خدا کی جو مرضی اس نے بتائی ہے آپ اس کے نافرمان ہیں تو آگے کیوں بتایا آپ کو؟ جب اس نے پہلے جو خدا نے مرضی بتائی ہے اس کی نافرمانی کی، پھر خدا سے بات نہیں کرتا، وہ جنات کی آشنا کے پاس چلا گیا۔ غلام کو خدا نے بتایا لیکن غلام نے وہ نہیں کیا جو خدا نے بتایا۔ اور اسی طرح آج ہم کرتے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے، پہلی بات لسن کیئرفل، آپ خدا کی پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ یہاں تک کہ میں نے چرچ میں لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے اجتماع میں دیکھا ہے کہ پادری صاحبان بول بول کر اپنا گلا خراب کر لیتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے، کھیل رہے ہوتے۔ اب بتائیے اس کلام کا ان کی زندگی پر اثر ہوگا بھائی؟ وہ بولے بھائی اگر سب ہوش میں ہیں تو بولے، ہوگا نہیں۔ مجھے یاد ہے کئی سال پہلے جب میں ملیز سے واپس یہاں رنگی میں آتا تو پیغام سناتے سناتے اینڈ میں میری آواز بند ہو جاتی تھی، تو میں نیشنل لیاقت میں ضیاء رضوی فزیشین ہے PNT کے، میں ان کے پاس گیا تو میں نے بتایا کہ اس طرح ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ آپ کرتے کیا؟ میں پادری صاحب۔ تو اس نے بولا یہ مولوی اور پادری لوگوں کو دیکھ کے نا جوش میں آ جاتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ
یہ زور سے نہ بولا کریں، آپ کی آواز بند ہو جائے گی، اور اس کا علاج امریکہ میں بھی نہیں۔ میں کہا ڈاکٹر صاحب تھینک یو، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کا بھی اگر علاج ہے تو وہ مجھے بتائیں، کیونکہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب تک میری سانسیں چلتی ہیں یہ میری آواز بند نہیں ہوگی، یہ میرا ایمان ہے، اور جب میری سانسیں بند ہو جائیں گی تب میری آواز آلریڈی بند ہو جائے گی۔ تو مجھے کیا لگا اچھا تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس نے بیٹری سول ٹیبلٹ دی، اس نے بولا پانی گرم کر کے آپ اس کے اندر یہ 2-3 ڈال کے گارگل کر لیا کریں، کیونکہ ووکل کورڈ کے اندر سویلنگ ہو جاتی ہے، اور پھر جب آپ ریچ کرتے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی بھی پی لیا کریں تاکہ آپ کا ووکل کورڈ خشک نہ ہو۔ تھینکس گاڈ میں ٹھیک ہوں۔ میں نے یہ بات اس لیے سکھائی ہے کہ اس فزیشین کی یہ بات کہ لوگ توبہ نہیں کریں گے، آپ اپنا ووکل کورڈ بند کر لیں گے، لیکن میں تو ایسا ایمان نہیں رکھتا۔ میں آج خصوصی آپ سے یہ بات چاہتا ہوں کہ آج کا کلام آپ توجہ کے ساتھ اپنی زندگی میں لے جائیں۔ اگر آپ نے پہلے کبھی توجہ نہیں دی تو پہلی بات کہ آپ آج کے بعد اگر آپ یسوع مسیح کے سچے پیروکار ہیں، آپ کسی ملک کے اندر رہتے، کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں، تو آپ کی لائف سیکیور ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح کے سچے پیروکار ہیں، جو کوئی آپ کو ستاتا ہے وہ یسوع مسیح کو ستاتا ہے، اور میری نظر میں اس سے بڑی کوئی اور تسلی نہیں ہے۔ آج کے بعد آپ ڈریں گے نہیں، خوف زدہ نہیں ہوں گے، اور دوسری بات کہ آج کے بعد آپ وہی کریں جو خدا نے آپ کو بتایا ہے۔ اگر خدا نے آپ کو بتایا ہے تو پھر کریں، ورنہ لوگ کہیں تو وہ کام نہیں کریں۔ مجھے یاد ہے اسی پورنگی چرچ میں کافی سال پہلے ایک شخص ٹیچر تھا، تو وہ میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگے کہ مجھے کسی شخص نے کہا ہے کہ آپ یہ پڑھانے کا کام چھوڑ کر آپ پادری بن جائیں۔ تو میں نے کہا جی بن جائیں۔ تو مجھے کہنا نہیں کہ آپ بتائیں۔ میں کہ میں کیا ہوں، آپ میں نے تو خدا سے پوچھا نہیں ہے، نہ مجھے پتا ہے۔ کل یہ طریقہ میں طریقہ بتاتا ہوں، آپ 1 ویک تک ایک روزہ یا 2-3 کٹھے روزے رکھیں، آپ خدا سے پوچھیں۔ اگر خدا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ خدا سے پوچھیں، اگر خدا کہتا ہے تو نوکری چھوڑ کے آپ پادری بن جائیں، لیکن لوگوں کے کہنے پر ایسا نہ کریں، یا آپ کو خود خیال آ گیا تو ایسا نہ کریں، یا گھر والے کہتے ہیں تو ایسا نہ کریں، خدا کہتا ہے تو پھر کریں۔ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں سیمنری میں گیا تو وہاں ایک شخص گواہی دے رہا تھا کہ میں پادری کیسے بن گیا، تو اس نے کہا میں جب چھوٹا ہوتا تھا تو میں وہ کھیلتا تھا گلی کے اندر، تو مجھے لوگ کہتے تھے پادری پادری، تو میں پادری بن گیا۔ اب بتاؤ یہ کوئی بلاہٹ؟ لوگوں نے پادری پادری کہنا شروع کیا تو آپ پادری بن گئے۔ آپ کو خدا نے تو نہیں کہا؟ خدا کا کلام کہتا ہے جو تجھے کرنا ہے وہ تجھے بتایا جائے گا، اور آج میری اپیل ہے آپ سب سے، مذہبی رہنماؤں سے، کہ وہی کریں جو انہیں بتایا گیا ہے، وہ نہ کریں جو ان کی اپنی مرضی ہے، وہ نہ کریں جو لوگ کہتے ہیں، وہ نہ کریں جو ان کے دوست اور رشتے دار کہتے ہیں، بلکہ وہ کریں جو خدا انہیں کہتا ہے۔ اور جب وہ ایسا کریں گے، وہ خدا جو انہیں حکم دے گا وہ کام کرنے کے لیے وہ ان کے ساتھ ہوگا، اس کی طاقت، وسائل، سب کچھ اس کے ساتھ ہوگا۔ کیونکہ خدا کے کلام میں جب پالوس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، مسیح یسوع کے پاس آ گئے، کہا چپ نہ رہ، کہے نہ، کوئی تجھے ضرر پہنچا نہیں سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وہی کر رہا ہے جو اسے
بتایا جاتا ہے، اور آج ہم وہی کر رہے ہیں جو بتایا گیا اس کے خلاف مکمل کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں پتہ نہیں یسوع خوش نہیں ہے۔ تو کیسے خوش ہو جائیں گے جب آپ سب کچھ یسوع کے خلاف کریں گے؟ چاہے آپ بڑے مذہبی رہنما کیوں نہ ہو، آپ کو سکون نہیں آئے گا۔ آپ دوسروں کو کیا برکت دیں گے؟ آپ دوسروں کے لیے کیا برکت کا باعث بنیں گے؟ آپ خود اس طرح بھی بے چینی کا شکار رہ کر اس دنیا سے رخصت ہو کریں گے۔ تو میں دوبارہ سے یہ کہتا ہوں کہ میری بات کسی کو بری نہ لگے کہ میں لوگوں کے خادم بننے کے خلاف ہوں۔ میں صرف اتنی اپیل کرتا ہوں ہاتھ باندھ کر کہ خدا را اپنی مرضی سے، رشتہ داروں کی مرضی سے، یا رات کو خواب آ گیا تو اٹھ کر وہ کام ایسا نہ کریں، کنفرم کریں، اور جو یسوع کہتا ہے وہ کریں۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کام کرنے سے آپ کو روک نہیں سکتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کام میں آپ کا مقابلہ کر کے کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، بشرطے کہ آپ وہی کریں جو اوپر والا کہہ رہا ہے۔ اور خدا کے بندہ پالس رسول کی کامیاب روحانی زندگی کا یہی بیس ہے کہ جب سے مسیح یسوع سے چنا، وہ توجہ کے ساتھ خدا کی مرضی اور باتوں کو سنتا، پھر اپنا مائنڈ پریپیئر کرتا، اور پھر وہی کرتا جو اسے کہا گیا ہے۔ اور یہ سیم یسوع مسیح کی پیروی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو کیا کروں؟ پورا کروں۔ اور خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے میں یسوع کی مانند بنتا ہوں، تم میری مانند۔ خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق۔ روحانی برکتوں کا سفر سیلویشن ٹی وی کے ساتھ 24 گھنٹے خداوند کے کلام، ورشپ اور خداوند کے کلام کی آگاہی۔ سیلویشن ٹی وی آپ کی روحانی ترقی کا ضامن۔ سیلویشن ٹی وی، دیکھتے رہیں سیلویشن ٹی وی۔